ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜੰਮਿਆ नहीं, और तुसी जम्मे हो, तुसी लाहौर के मतलब कुछ जानते नहीं हो। अपनी कौमियत को पहचानने के लिए आप और बहुत कुछ कर सकते हैं। इस किस्म के जो सिंबॉलिक किस्म के जेस्चर हैं ये आप ही का नुकसान कर रहे होते हैं। मगर इस पूरे स्टूडियो को बनाने वाले, सजाने वाले, यहाँ फिल्में बनाने वाले एक साहब थे जिनका नाम था R.L. शोरी। हम लोगों को ये गीत और मीना कुमारी लाजिम व मलजूम नजर आते हैं, और जो हमारे यहाँ ख्याल की गायकी है वो उन्हीं की ईजाद है। इसके अलावा बहुत सारे राग जिनमें एमन भी शामिल है उनकी ईजाद है, तबला उनकी ईजाद है। ख़वातीन और हज़रात, लाउड स्पीकर की एक नई एपिसोड है और डॉक्टर उमर आदिल उसे आपके सामने लेकर हाजिर है। आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी एक फिल्मी गीत की, आपके एक बेइंतहा हर दिल अजीज और पसंदीदा फिल्मी गीत की कहानी। आप कहेंगे डॉक्टर उमर आदिल का दिमाग खराब हो गया। आप में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसका वो सॉफ्टवेयर हो चुका है अपडेट। तो अड्डा नहीं ना होया तो बोल के वखाओ, मैनू ताने ना दियो एडे तुसी लुतरी वाले। बाहर तौर मेरा सॉफ्टवेयर कोई अपडेट नहीं कर सकता सिवाय मेरे परवरदिगार के, और किसी को ज़रूरत भी नहीं है। मेरा सॉफ्टवेयर बड़ा जदीद है। आप में से जिसको मुझ पे गिला है वो इस तरह कीजिए कि अपना फ़ोन पकड़ें, माइक लगाएं और लगे रहो, जिन्नू मर्जी जो कुछ मर्जी कहना कहो। तो फिर मैं वेना कि तुहाडे च हिम्मत है वे सच बोलन दी, तुहाडे च हिम्मत है वे कुछ कहन दी, तनकीद करन दी। किसे उत्ते तनकीद करन तो बहुत बेहतर है कि तुसी पहले वो काम करके विखाओ जिहड़ा तुसी चाहते हो कि दूजे करन, लग पता जाए तानू। बाहर तौर मैं दोबारा अपनी टोन को बदलता हूँ क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर जब मैं चाहूँ जिस तरफ चाहूँ उस टेम्पो की तरफ ले जा सकता हूँ। आज मैंने सुनानी है आपको एक फिल्मी गीत की कहानी। आप लोग ये कहेंगे कि फिल्मी हीरोइन की कहानी होती है, फिल्म की कहानी होती है, हीरो की कहानी होती है, ये गीत की कहानी क्या हुआ? आइए सुनते हैं गीत की कहानी। ख़वातीन और हज़रात, एक गीत है जो बेइंतहा ज़्यादा बरसों से, तकरीबन कई ही बरसों से हम लोग सुन रहे हैं, उस पर सर धुन रहे हैं। अब चूंकि उस गीत को मंजर आम पे आए हुए ख़ास तौर पे मैस मीडिया में तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो मैंने सोचा कि इसकी 100वीं सालगिरह भी मनाई जाए और इसका जिक्र भी किया जाए। ये गीत है जो आपने सुना हुआ है, फिल्म पाकीज़ा का गीत है, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोरा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? कई लोग इस मुखड़े का मतलब नहीं समझते। यानी कि जो खातून ये गीत गा रही हैं वो अपने गिर्द जमा हुए मजमे को, तमाशबीनों को या गीत को देखने वाले नाजरीन और सामीन को ये कह रही हैं, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, कि इन्होंने दुपट्टा जो मेरी हया है मेरे सर से छीन लिया है। अब आप इसे एक टॉन्ट समझिए, एक तंज समझिए या एक अदाए दिलबराना समझिए, ये आपके अपने मजाक पे और ज़ौक पे है। बाहर तौर इस गीत की कहानी मैं इसलिए आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं कि मैं जब सोशल मीडिया देखता हूं तो बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं कि ये गीत पहले इस फिल्म में आया और इस फिल्म में आया और अब इस फिल्म में आया, मगर कोई भी इसकी असल को मुकम्मल तरीके से नहीं बताता। आज के एपिसोड इसके नज़र है। ख़वातीन और हज़रात, जहाँ तक इस गीत का ताल्लुक है, ये बरे-सग़ीर पाक व हिंद का एक फोक गीत है, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोरा। और ये गीत बुनियादी तौर पे एक ऐसा गीत है जो कि मेलों ठेलों में, कूचा और बाजार में और गलियों मोहल्लों के अंदर कोई भी स्ट्रीट परफॉर्मर गाती या गाता था, और उसके गिर्द इस गीत को देखने वाले, उस परफॉर्मर का रक्स देखने वाले, उसकी अदाएं देखने वाले फिर उस पर पैसे फेंकते थे और इस तरह रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। बहुत से लोग इसे समझते हैं कि ये गीत लिखा है तूतिए शकर बेकाल जनाब हज़रत अमीर खुसरो ने, जो कि आप जानते हैं बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सूफ़ी हैं और मौसीकी के बाबा आदम तो ना सही मगर एक बहुत बड़े मौसीकार, मौसीकी दान हैं। और जो हमारे यहाँ ख्याल की गायकी है वो उन्हीं की ईजाद है। इसके अलावा बहुत सारे राग जिनमें एमन भी शामिल है उनकी ईजाद है, तबला उनकी ईजाद है, सितार उनकी ईजाद है, और उसके अलावा कितनी ही असनाफ़ सुखन हैं, अनमल, कह मुकरनियाँ, गीत, पहेलियाँ वगैरह वगैरह, सब उन्हीं की दान है, उन्हीं का फैज़ान है। ख़वातीन हज़रात, जहाँ तक हज़रत अमीर खुसरो का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में ये वाहिद बुज़ुर्ग मर्द है कि जिसने बरे सग़ीर की औरत के जज्बात को गीतों की शक्ल में इजहार की एक शक्ल दे दी। और मैं समझता हूँ कि वो बच्ची इंतज़ार कर रही है अपने भैया कि अम्मा मेरे बाबा को भेजो री कि सावन आया। बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ा री के सावन आया।
ہرے ہرے بانس کٹا مورے انگنا، اور بہنوں کو دیے محل تو محلے موہے دیو رے پردیس، وغیرہ وغیرہ. کتنے ہی ایسے گیت ہیں کہ جو شادی بیاہ کے گیت ہیں اور برسوں سے بلکہ صدیوں سے گائے جا رہے ہیں، اور وہ سب گیت ایسے ہیں کہ جو عورت کی آواز اس کے دل کے آئینہ دار ہیں، مگر یہ سب تخلیق ایک مرد کی ہے. سینسٹیو مرد صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی جنس کے لیے نہیں، بلکہ مخالف جنس کے لیے بھی بڑے کارنامے کرتا ہے. خواتین حضرات، تو اگر اس گیت کو ہم دیکھیں کہ پہلی دفعہ اسے ریکارڈ کیسے کیا گیا، تو آئیے چلتے ہیں 1921 کی طرف. 1921 میں ہمارے پاس کلکتہ کا علاقہ ہے ڈم ڈم، جہاں پہ گراموفون کمپنی کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی، اور وہاں پہ مقامی گلوکاروں کی آواز میں گیت ریکارڈ کر کے پریس کیے جاتے تھے ویکس ریکارڈز کے اندر، مومی ریکارڈوں کے اندر. اس کے بعد یہ مومی ریکارڈ جرمنی کے شہر ہینوور جاتے تھے، جہاں پہ ان کی شلک کی کاپیاں بنائی جاتی تھی، وہ جو کالا مسالہ نہیں ہوتا اس کی. اور یہ جو کمپنی یہ بناتی تھی اس کا نام تھا ہز ماسٹرز وائس، HMV. اگر آپ کے پرانے کوئی ریکارڈ پڑے ہوئے آپ کے دادا یا دادی کے زمانے کے، تو آپ دیکھیے کہ اس پہ کتا ہے جس کا نام میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، نپر، NIPPER، جو کہ ایک گراموفون ریکارڈ کے بھونپو کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی. اس کی کہانی میں پھر کسی دن آپ کو سناؤں گا، بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ نپر کون تھا، کہاں سے آیا اور کیوں امر ہو گیا. خواتین حضرات، تو HMV نے آج سے برسوں پہلے، تقریباً 104 سال پہلے، ایک بہت مشہور مغنیہ تھیں، بلکہ طوائف تھیں، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شی واز اے کورٹزان فرام لکھنؤ، جن کا نام تھا اختر جان، یا اختری جان بھی انہیں کہا جاتا تھا. ان کو بلا کے ان کی آواز میں انہی لوگوں نے لے لینا کا پہلا ریکارڈ بھروایا، جو کسی فلم کے لیے نہیں تھا بلکہ HMV کی پروڈکشن کے لیے تھا. اب اس اختری جان کو کائنڈلی اختری بائی فیض آبادی یا بیگم اختر سے کنفیوز نہ کیجئے. بیگم اختر اس کے بعد مشہور ہوئی ہیں، ان کے ریکارڈ اس کے بعد آئے ہیں، اور وہ بھی ایک غضبناک قسم کی سیمی کلاسیکل اور غزل کی سنگر تھیں. اگر آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں، جو کہ بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ میری کلیکشن میں موجود ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہ اختری جان کا نام بھی ہے، اور اس کے علاوہ لکھا ہے کہ یہ دادرا ہے. موسیقار کا نام نہیں ہے، کیونکہ اس کی دھن بنیادی طور پہ ایک فوک ٹیون تھی اور اسی میں یہ گایا گیا. آخر میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی گیت ایسے ریکارڈوں پہ ختم ہوتا ہے تو گلوکارہ بڑھ کے ایک دم سے کہتی ہے مائی نیم از اختری جان آف لکھنؤ. وہ اس لیے کہ جو ہینوور میں بیٹھ کے جرمن ٹیکنیشین اس کا ریکارڈ بنائیں گے وہ صحیح لیبل لگائیں، کیونکہ ان کو تو بالکل نہیں پتا کہ کیا گایا جا رہا ہے اور کون گا رہی ہیں، نہ ان کو واقفیت ہے. تو ہر گلوکارہ یا گلوکار اپنا نام بتاتا تھا، اور اس سلسلے میں جس گلوکارہ کا نام امر ہے ان کا نام ہے گوہر جان کلکتے والی. وہ آخر میں کہتی تھی مائی نیم از گوہر جان کلکتے والی. اور ویسے بھی ان کی کہانی بھی سناؤں گا. یہ اما حوا ہیں، ریکارڈڈ میوزک انڈسٹری آف دا سب کانٹیننٹ کی پہلی آواز ہیں کہ جن کے آواز میں ہمارے ہاں ریکارڈ کیا گیا کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسانی آواز کو. خواتین حضرات، کچھ دن گزرے 1921 کے بعد کہ لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی ان چیزوں کو بھی فلم کے قالب میں ڈھالا جائے، کیونکہ 1921 کے 10 سال بعد 1931 میں ہماری فلم کو آواز مل گئی. آواز مل گئی تو مکالمہ مل گیا، مکالمہ مل گیا تو یعنی کہ تحت مل گیا، اور اگر تحت مل گیا تو ترنم کتنی دور کی بات تھی. ترنم ملا تو سمجھیے گیت مل گیا، اور ہر فلم کے اندر درجنوں گیت آنے لگے. اور 10 سال میں ایک فلم میکر کو یہ خیال آیا، اور وہ فلم میکر کہاں کا رہنے والا تھا؟ آپ کے اور میرے شہر لاہور کا فلم میکر تھا، جس کو یہ خیال آیا کہ امیر خسرو کی یہ فوک بندش میں اپنی آنے والی فلم میں بطور ایک فلمی گیت کے شامل کروں. جو فلم وہ بنا رہے تھے اس کا نام تھا ہمت. یاد رکھیے، ہمت لاہور میں بننے والی ایک فلم ہے جو کہ 1941 کی ابتدائی مہینوں میں ریلیز کی گئی. اور یہ فلم بنائی ہے ایک صاحب نے جن کا نام تھا RK شوری. RK سے ہوتا ہے روپ کمار شوری. یہ جو ہم شانور اسٹوڈیو کرتے ہیں، اس کا نام یقیناً شانور اسٹوڈیو ہے، اور اسے الاٹ کیا گیا تھا ملکہ ترنم مادام نور جہاں کو اور ان کے شوہر سابقہ جناب شوکت حسین رضوی صاحب کو. مگر اس پورے اسٹوڈیو کو بنانے والے، سجانے والے، یہاں فلمیں بنانے والے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا RL شوری. یہ RL شوری جو ہیں روشن لال شوری تھے، جو کہ روپ کمار شوری کے والد تھے، اور یہ اصل میں
پارٹیشن سے پہلے شوری اسٹوڈیو تھا، اور میرے خیال میں میرا ابھی بھی دل کرتا ہے کئی دفعہ کہ اس کا نام جو ہے وہ شوری اسٹوڈیو ہو جائے، کہ جنہوں نے یہ اسٹوڈیو بسایا اور ملتان روڈ پہ اس ویرانے کے اندر ایک شہر نگاروں کو بسا دیا، ہم ایسے ان کا نام بھول گئے کہ جیسے وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہیں تھے باہر طور. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو روپ کمار شوری صاحب ہیں، ان کی ایک اور وجہ شہرت یہ ہے کہ اپنے وقت کی بے انتہا حسین لاہور کی اداکارہ مینا شوری کے بھی یہ 5 شوہروں میں سے ایک شوہر تھے. مینا جی ایک بڑی حسین خاتون تھی، تصویروں سے آپ کو اندازہ ہوگا بڑی اپنے زمانے سے آگے کی خاتون تھی، اور معاملات دل کے اندر بھی بڑی تیز رفتار تھیں. چھوٹی سی زندگی میں 5-6 شادیاں کیں اور آخر میں بالکل تنہا تھیں. میری ان سے ملاقات 1987 میں ہوئی تھی، جب وہ بالکل بستر مرگ پہ تھیں ایک کینسر وارڈ آف میو ہاسپٹل میں، جہاں ان کی وفات ہو گئی. اور میرے پاس ان کی تصویر پڑی، میں کوشش کروں گا کبھی وہ آخری تصویر نکال کے دکھاؤں آپ کو، کہ رہے نام اللہ کا، باقی نہ حسن نہ جمال نہ وجاہت نہ امارت، کسی نے چیز نہیں رہنا. باہر طور خواتین حضرات، فلم ہمت کا ہم ذکر کر رہے تھے. فلم ہمت میں جو موسیقار تھے ان کا نام تھا پنڈت گوبند رام، جو پنجاب اسکول آف میوزک کے ایک بہت بڑے موسیقار تھے، اور وہ جانتے تھے اچھی طرح کہ کس طرح میں نے کسی بھی ٹیون کو اپنے انداز میں باندھنا اور رچانا ہے. ان کا انتخاب اس گیت کو گوانے کے لیے ایک بڑی مشہور مغنیہ اس وقت، ان کا نام تھا شمشاد بائی لوہاری منڈی والی. ہم سب ان کو جانتے ہیں شمشاد بیگم کے نام سے، اور شمشاد بیگم کا کون دیوانہ نہیں ہے. یہاں میں چاہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے کلپ آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے عمدہ گانے شمشاد بیگم کی آواز میں تھے. اور اس سے پہلے کہ رگی کی گلوکارائیں چھا جاتی ہیں بالی ووڈ کے اوپر، یہ شمشاد بیگم تھیں جو ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ساتھ بہت سی فلموں کے گیت گاتی تھیں. ایک دو گیت میرے بڑے فیوریٹ ہیں، میرے پیا گئے رنگون، کیا ہے وہاں سے ٹیلی فون، تمہاری یاد ستاتی ہے، اف کمال گانا ہے. اس کے علاوہ فلم مغل اعظم میں کیا کیا عمدہ وہ ایک قوالی ہے جو کہ مدھو بالا اور اس فلم کی جو ویلنس ہے منور سلطانہ ان کے درمیان ہے. مدھو بالا کی آواز کا پلے بیک جو ہے وہ لتا بھائی منگیشکر دے رہی ہیں، اور نگار سلطانہ کی آواز کا پلے بیک جو ہے وہ شمشاد بیگم دے رہی ہیں، اور نوشاد صاحب کی موسیقی ہے. میرے پیا وہ میرے پیا گئے رنگون، کیا ہے وہاں سے ٹیلی فون، تمہاری یاد ستاتی ہے، تمہاری یاد ستاتی ہے، جیا میں آگ لگاتی ہے. غم دل سے ذرا دامن بچا کر ہم بھی دیکھیں گے، غم دل سے ذرا دامن بچا کر ہم بھی دیکھیں گے. تو فلم ہمت میں یہ گانا فلم کے لیے سب سے پہلے 1940 میں ریکارڈ کیا گیا شمشاد بیگم کی آواز میں، اور انہیں خوب اپنی بھرپور آواز میں سے آپ کے سامنے پیش کیا. جہاں تک تعلق ہے کہ اس فلم میں کون ہیروئنز تھیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ تینوں کا تعلق لاہور سے تھا یا لاہور کے اطراف کے شہروں میں تھا. ہمت کے اندر ایک ہیروئن جو بہت لیڈ میں تھیں وہ راگنی بیگم تھیں. آپ کو شاید پتہ نہیں کہ راگنی کتنی بڑی اداکارہ اور ہیروئن تھیں. یہ اپنے وقت کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی خاتون بھی قرار پائی ہیں. انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کاردار صاحب کی فلم شاہجہاں کی ہیروئن بننے کے لیے، اس میں ممتاز محل بنی تھی، 1 لاکھ روپیہ معاوضہ لیا، جو آپ سوچیے کہ آج سے 77-78 سال پہلے کیا معنی رکھتا ہوگا. اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق بھی اس شہر سے تھا جس کا قریب میرا آبائی گاؤں ہے، یعنی کہ یہ گجرانوالہ کی رہنے والی تھی، اور ان کا اصل نام تھا شمشاد. شمشاد بیگم اور ہیں گانے والی، ان کا نام تھا شمشاد عرف شادو. اور ان کی آنکھیں اتنی حسین تھیں کہ ان کا لقب تھا آہو چشم راگنی، یعنی کہ وہ راگنی کہ جس کی آنکھیں غزالوں سے ملتی ہیں، یعنی کہ ہرنی کی آنکھ سے ملتی ہیں. آپ لوگوں نے شاید کبھی ہرنی بھی نہیں دیکھی ہوگی، خیر میرے کہنے پہ دیکھیے گا اور اس کی آنکھ دیکھیے گا وہ کیا پیاری آنکھ ہوتی ہے. تو راگنی کی آنکھ بھی ویسی تھی. میری ان سے بھی بہت ملاقات رہی، اور 2007 میں جب ان کا انتقال ہوا تو میں شاید وہ آخری ان کا مداح یا پرستار تھا جنہوں نے ان کو مرنے سے 1 دن پہلے دیکھا. یہ کہانی پھر صحیح. خواتین حضرات، اس کے علاوہ اسی فلم ہمت کے اندر منورما تھیں. منورما وہی ہیں جو بڑی بڑی آنکھوں والی ویمپ بن گئیں بعد میں بالی ووڈ میں جا کے، مگر اصل میں منورما لاہور کی ایک کرسچن فنکارہ تھیں جو پہلے فلموں میں بطور ہیروئن اور سائیڈ ہیروئن کے آتی تھیں. ایک دفعہ منورما سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جب سب سو جاتے ہیں تو میں کسی نہ کسی طرح ٹیلی ویژن پہ لاہور کی کوئی چیز لگا لیتی ہوں، چینل لگا لیتی ہوں وغیرہ وغیرہ، کہ شاید کوئی گلی، کوئی چہرہ، کوئی گھر، کوئی چوبارہ
مجھے شناسا نظر آ جائے جہاں میرا بچپن اور میری جوانی گزری ہے۔ انہی لوگوں نے لے لینا جو پکچرائز ہوا فلم ہمت میں، وہ دونوں بیویوں پہ نہیں ہوا، وہ ایک الگ اداکارہ تھی جن کا نام تھا رادھا، اور یہ ایک مجرے کی شکل میں تھا۔ اکثر جو آپ کو کلپس ابھی دکھائی جائیں گے وہ ہمت کے نہیں ہیں، وہ کسی اور فلم کے کلپ لے کر اس پہ یہ گانا ڈب کیا گیا ہے، کیونکہ ہمت کا پرنٹ نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ لاہور کی فلم تھی اور لاہور والوں نے نہ کبھی پہلے نہ تقسیم کے بعد یہ دقت اٹھائی کہ ہم اپنی تاریخ کا کوئی حصہ پرزرو کر لیں۔ یہ واحد دنیا کا ملک ہے جس کے اندر 1924 کے اندر فلم کلچر شروع ہوا لاہور میں، مگر 1924 سے لے کر 2025 تک 101 سالوں میں ہم ایک فلم آرکائیو یونٹ نہیں بنا سکے جہاں پہ لاہور کی فلمیں محفوظ ہوں۔ خیر، اس کا غم کیا کیجیے، آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہم اب 1921 کا ذکر کر چکے، 41 کا ذکر کر چکے، آئیے اب ذرا سا آگے چلتے ہیں تو ایک فلم ہمیں نظر آتی ہے جس کا نام ہے آبرو۔ آبرو 1943 میں، یعنی کہ ہمت کے 2 سال بعد بنی ہے، اور یہ بنی ہے ہند پکچرز کے بینر تلے۔ ہند پکچرز کے روح رواں ایک مسلمان تھے جن کا تعلق لاہور سے تھا، ایک ایسے علاقے سے تھا جہاں اب اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے، کپڑوں کی دکانیں ہیں، منڈی ہے وہاں پہ۔ ان کا نام تھا نذیر صاحب۔ جی ہاں، یہ وہی نذیر صاحب ہیں جنہوں نے شادی کی سورن لتا سے، اور پاکستان بننے کے بعد یہ کپل یہاں پہ آیا اور لارے اور پھیرے جیسی کامیاب فلمیں بنائیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت فلمیں ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان کے نام سے تھوڑی بہت واقفیت ہوگی، شاید آپ کو شکل بھول گئی ہو، مگر سورن لتا کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، میں بھی ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور میرے دل میں ان کی بے پناہ عزت ہے۔ غضب کی خاتون تھی۔ خواتین حضرات، جو فلم آبرو ہے اسے بھی نذیر صاحب نے جب بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے پنڈت گوبند رام کو اس کے لیے مستقار لیا، اور پنڈت گوبند رام نے یہ کہا کہ اس دفعہ میں نے انہی لوگوں نے لے لینا مردانہ آواز میں ریکارڈ کر کے مرد کے اوپر پلے بیک کروانا ہے۔ فلم کے ہیرو کا نام لالا یعقوب تھا۔ لالا یعقوب ایک بہت بڑے کامک اداکار بھی تھے اور ایک ولن بھی تھے۔ اب تو ان کو گزرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، مگر ان کی ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں، یہ لالا یعقوب تھے جنہوں نے شادی کی تھی خورشید تان سین والی سے، تانی بیگم۔ گھٹا گھنگھور گور، مور مچاوے شور، مورے سجن آجا آجا۔ جو جانکار ہیں وہ ان کا دل دھڑک گیا ہوگا جب میں نے یہ گانے کا ذکر کیا اور جب خورشید تانی کا ذکر کیا۔ بہر طور خواتین حضرات، فلم آبرو کے اندر اس گانے کو گوایا بھی پنڈت گوبند رام نے لالا یعقوب سے، اور انہی پہ یہ ایک کامک انداز میں پلے بیک کرا کے پکچرائز کیا گیا، اور مجھے یہ گیت بالکل پسند نہیں ہے کیونکہ اس گیت کا ایک عجیب و غریب سا کامک مذاق سا بنایا گیا۔ لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا، لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا، لوگوں۔ خواتین حضرات، مگر جس فلم سے اس گیت کو دوامی شہرت ملنی تھی اس کا نام ہے پاکیزہ۔ پاکیزہ جو کہ 1972 میں ریلیز ہوئی اور 1954 میں جس کی تیاری شروع ہوئی۔ 1952 میں ایک بہت مشہور آدمی ہیں جو کہ فلم رائٹر بھی تھے اور ڈائلاگز بھی لکھتے تھے اور بعد میں ہدایت کار بھی بن کے نام تھا کمال امروہی۔ جی ہاں، یہ سادات امروہہ میں سے تھے، اور سادات امروہہ میں سے آپ کے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ جان ایلیا صاحب کو بہت لوگ پیار کرتے ہیں، یہ انہی کے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ رئیس امروہی صاحب، یہ بھی انہی کے بھائی ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے امروہہ سے ہے۔ خواتین حضرات، کمال امروہی صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر بنے۔ 1952 میں انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی جن کا نام تھا مینا کماری، جن کا اصل نام تھا مہجبیں، اور مہجبیں جیسی بھی اداکارہ شاید ہی کبھی ہمارے سینما کو نصیب ہوئی ہو۔ سب سے پہلے انہوں نے شادی کے بعد ایک فلم بنائی جس کا نام تھا دائرے، جو تقریباً انہی کی پیار کی کہانی تھی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ ٹھانی کہ میں ایسی فلم بناؤں گا جو کہ میرا نام اور میری پیاری بیوی کا نام امر کر دے گی، تو انہوں نے پھر پاکیزہ کی کہانی لکھنی شروع کی۔ یہ ایک ایسی طوائف کی کہانی ہے جو اس کا ڈبل رول ہے، پہلے اس کا نام ہوتا ہے نرگس اور اس کے بعد اس کا نام ہوتا ہے صاحب جان، اور پھر اس کا نام بدل کے پاکیزہ رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ سب لوگ اس فلم کو دیکھ چکے ہیں۔ اس فلم کے لیے جو موسیقار چنے گئے ان کا نام ماسٹر غلام محمد صاحب تھا۔ کمال آدمی تھے اپنے زمانے کے، اور ان کا شہرہ اس زمانے میں بامبے میں اس لیے تھا کہ ایک فلم تھی مرزا غالب جس کے اندر بھارت بھوشن اور ان کے ساتھ سریا تھیں، اور اس میں غالب کی غزلیات کو فلمی گیت کے قالب میں کمال عمدگی کے ساتھ ڈھالا گیا تھا، اور یہ صحرا ماسٹر غلام محمد کو جاتا ہے، جس کے لیے ان کو بہت سارے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ پاکیزہ کے لیے انہوں نے خاص طور پہ کمال امروہی صاحب نے ان کو بک کر لیا اور گیت انہوں نے بنانے شروع کر دیے۔ فلم کی شوٹنگ 1956 میں شروع ہوئی، اور
اس فلم کو سب سے پہلے 56 کے مطابق بلیک اینڈ وائٹ بنایا گیا. خواتین حضرات، بلیک اینڈ وائٹ، اس پر کلر فلموں کا رواج نہیں تھا، سینما اسکوپ فلموں کا رواج نہیں تھا. جو گیت بہت شروع میں ریکارڈ کیا گیا وہ یہی تھا، انہی لوگوں نے لے لینا. بلیک اینڈ وائٹ گیت تھا. ہیروئن بھی مینا کماری تھیں، مگر مینا کماری جن کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، جسم فربئی مائل نہیں تھا، اور نہ ہی چہرہ بھاری ہو گیا تھا ورم سے. یہ دیکھیے بلیک اینڈ وائٹ انہی لوگوں نے لے لینا. آپ نے شاید پہلے نہ دیکھا ہو، کیونکہ بعد میں اس پوری فلم کو رنگین کر کے بنایا گیا اور اس کے جو تمام شوٹ ہو چکے تھے اس سے بلیک اینڈ وائٹ، ان کو ڈبوں میں بند کر دیا گیا. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس فلم کے ڈی او پی یعنی کہ ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی ایک بہت مشہور جرمن تھے جن کا نام تھا جوزف ورشنگ. اور جوزف ورشنگ میونخ میں پیدا ہوئے تھے، مگر انہوں نے اپنا تمام کام جو ہے وہ بامبے میں کیا، اور بامبے ٹاکیز کے ساتھ انہوں نے بہت دیر تک کام کیا. ان کی بھی ابتدا بر صغیر میں لاہور کی ایک فلم سے ہوئی جس کا نام تھا دا لائٹ آف ایشیا. لاہور کوئی مذاق نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا جن نے لاہور نہیں تکیا جمیا نہیں، اور تسی جمے ہو، تسی لاہور کے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں ہو. تکنا کی ہوتا ہے؟ جب تک آپ کسی شہر کے بارے میں جانیں نہ، اس کی تاریخ کے بارے میں نہ جانیں، اس کے رہنے والوں کی تاریخی اہمیت کو نہ جانیں، نرے کھابے کھا کے لاہوری بنندہ کوئی فائدہ نہیں ہے. باہر تو خواتین حضرات، میں اس فلم کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ فلم جس کی تیاری 1954 میں ہوئی اور 18 سال بعد 1972 میں یہ ریلیز ہوئی، تو یہی گیت جو بھی آپ نے بلیک اینڈ وائٹ دیکھا ہے، یہ اس فلم کا پہلا گیت تھا جو کہ رنگین تھا، اور جسے کس عمدگی کے ساتھ لتا بائی منگیشکر نے گایا ہے کہ امر ہو گیا یہ گیت. ویسے تو لتا جی جس چیز کو گا دیتی تھیں وہ امر ہی ہو جاتی تھی. خدا کی قدرت کا ایک معجزہ ہیں لتا بائی اور ان کی بہن آشا بھونسلے. اللہ تعالیٰ نے کسے وکھرے ویلے بہ کے آپ محبت نال انہاں دے گلے، انہاں دے دل، ذہن اور پھیپھڑے بنائے نے، جیسا کہ ملکہ ترنم مادام نور جہاں کے بنائے ہیں. اور ہماری طرف بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تخلیق کا معجزہ ہیں اس خالق کے کل کے. خواتین حضرات، یہ گیت جب دوبارہ پکچرائز کیا گیا تو اس کی شوٹنگ کے اندر وہ تمام اہتمام کیا گیا جو پہلے نہ ہو سکا. بڑے بڑے سیٹس تھے، بہت عمدہ کپڑے تھے، زیورات اور کمال اداکاری اور ایک پختگی جو کہ آپ کو مینا کماری کی ہر ادا میں نظر آتی ہے. خواتین حضرات، مگر اس فلم کو کسی کی نظر لگ گئی. اس فلم کی تیاری کے اندر 18 سال لگ گئے، زمانہ بدل گیا. میں آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ فلم کا میوزک انہوں نے دیا تھا ماسٹر غلام محمد نے. اس دوران ماسٹر غلام محمد فوت ہو گئے. اس دوران جوزف ورشنگ کا میں نے ذکر کیا جو کہ اس کے ڈی او پی تھے، وہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. اور اس دوران اس فلم کی ہیروئن کی عمر 18 سال بڑھ گئی. اس فلم کے ہدایت کار اور ہیروئن کے درمیان جو شادی کا بندھن تھا وہ علیحدگی میں کنورٹ ہو گیا، اور بے انتہا آپس میں ایک خاص قسم کی ناچاکی اور نفرت کا رشتہ قائم ہو گیا. جہاں تک مینا کماری کا تعلق ہے، وہ شراب کی رسیاں ہو گئیں، دکھوں کی ماری ہو گئیں، اور ہمیشہ ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتی رہیں. اس حد تک بات بڑھی کہ ان کا پورا جگر سکڑ گیا، جس کو الکوہولک سیروسس کہا جاتا ہے. وہ سیٹ کے اوپر بھی خون کی الٹیاں کرتی تھیں، چہرہ شراب کو پیتے پیتے سوج جاتا تھا اور اڈیما ہو جاتا تھا، کیونکہ جگر کا ہیپیٹک فیلئر ان کو ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جگر کا فیلئر ہیپیٹک فیلئر ہوگا، میری بات کو برا نہ منائیے، لیکن میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جا رہا ہوں. خواتین حضرات، پھر بالآخر 1968 میں ان کو منایا گیا کہ آپ دوبارہ سیٹ پہ آئیں، اس فلم کو مکمل کریں تاکہ جو محنت اور پیسہ اس فلم پہ لگائے وہ ضائع نہ جائے. وہ بھی سمجھدار خاتون تھی، ان کو پتہ تھا کہ دس از گوئنگ ٹو بی مائی سوان سانگ، یعنی کہ وہ آخری شاہکار جو مرنے سے پہلے میں اپنے پرستاروں کو دے کے جا سکوں. انہوں نے یہ فلم مکمل کی. پوری فلم رنگین مکمل ہوئی. جس آدمی کو اس فلم کا پہلے ہیرو چنا گیا تھا یعنی کہ اشوک کمار صاحب کو، ان کو پھر بعد میں ہیرو کا چچا شہاب الدین بنا دیا گیا، اور ہیرو کے لیے مختلف نام کنسیڈر کرنے کے بعد راج کمار صاحب کو سلیم کا کردار دیا گیا، جو کہ اس فلم کے اندر پاکیزہ سے نکاح کرتے ہیں. خواتین حضرات، ایک ایک گیت کمال ہے، ایک ایک گیت کمال ہے، اور آج یہ فلم کلاسکس آف دا سب کانٹیننٹ میں شمار کیے جاتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک رہتی دنیا تک لوگوں کو پسند رہیں گے. چلتے چلتے کھاڑے رہیو، اور جو آخری گیت ہے اس فلم کا وہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے. آج ہم اپنی
दुआओं का असर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। मैं जब अल्लाह ताला से बेइंतहा दुआ मांग के उठता हूँ ना, तो एक फिल्मी गीत मेरे लबों पे आ जाता है। मैं अल्लाह को कहता हूँ, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नज़र देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे। परवरदिगार से ज़्यादा कोई तीर नज़र देख सकता है, कोई ज़ख्म जिगर देख सकता है, और उसका मरहम सिर्फ उसके करम के ख़जानों में मौजूद है। इस फिल्म के गाने के दौरान इतनी बीमार थी मीना कुमारी के खड़ी नहीं हो सकती थी। इसलिए आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस फिल्म के इस क्लाइमेक्स के गीत पे जो रक्स किया गया है और जो दुपट्टा सामने डाल के सफ़ेद रंग का रक्स किया गया है, वो मीना कुमारी नहीं है, वो एक और अदाकारा हैं जो कि बहुत अच्छी कथक स्टार थीं और जिनका नाम था पद्मा खन्ना। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, 1972 की फरवरी में ये फिल्म रिलीज़ हुई और मार्च में 1972 के अंदर मीना कुमारी ने आखिरी हिचकी ली और इस दुनिया से चली गई। उस वक्त इनकी फिल्म पाकीज़ा शोहरत के झंडे गाड़ रही थी, मकबूलियत के औज पे थी, मगर उनकी वफ़ात के बाद एक नए वल्वले के साथ उनसे मोहब्बत करने वालों ने इस गीत और इस फिल्म को देखना और सराहना शुरू किया और तकरीबन 52 हफ्ते तक मुसलसल मुख्तलिफ सिनेमाओं के अंदर पूरे इंडिया में ये फिल्म चलती रही और हर शो हाउसफुल था। आज भी इस फिल्म को देखने वाले करोड़ों परस्तार हैं। इस फिल्म के बारे में मैं 2-3 बातें और भी करना चाहता हूँ, मगर कभी इस फिल्म का जिक्र करेंगे। आज हम सिर्फ इसके गीत की कहानी सुना रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, इस फिल्म के अंदर एक चीज़ आप ज़रूर देखिए कि इसका जॉनरा मुस्लिम सोशल है, यानी कि ये मुसलमानों की तहजीब, उनके घराने वो कोठे पे हों या फिर अशराफिया के अंदर हों, उसकी कहानी है। ख़वातीन हज़रात, एक बात और है कि तकरीबन 1973 के अंदर जब लाहौर में अमृतसर की दूरदर्शन की नशरियात यानी कि इंडियन टेलीविज़न पहली बार नज़र आना शुरू हुआ तो एक कोहराम मचा हुआ था लाहौर में। मेरी छोटी सी उम्र थी, मैं स्कूल जाता था, लेकिन मुझे पता था कि लाहौर के हर घर में जिसमें टीवी मौजूद है, लोग एक नया एंटेना लेके लगा रहे थे। वो एंटेना पहले से लंबा था, उसके साथ परातें, थालियाँ, एल्युमिनियम की मुख्तलिफ चीज़ें लगाई जाती थी कि ये इंडिया कैच करेंगी। और जो पहली फिल्म दूरदर्शन वालों ने पाकिस्तान के शहर लाहौर को दिखानी मुनासिब समझी, वो कोई और नहीं थी बल्कि पाकीज़ा थी। और मुझे याद है कि इंतहाई डिस्टर्बेंस के साथ कटी कभी कभी नज़र आता था सीन, कभी नहीं नज़र आता था, लेकिन पूरी रात जाग के हमने ये 2.5 घंटे की, ये 3 घंटे की फिल्म दूरदर्शन पे देखी। और उस ज़माने के अंदर रंगीन नज़र नहीं आई, ये हमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आई थी, क्योंकि अभी तक टेलीविज़न पाकिस्तान में रंगीन नहीं हुआ था, जो बाद में हुआ। बाहर तौर ये एक याद है लाहौरियों की ज़िंदगी की, जो एक बड़ी उम्दा याद है। उसके बाद आपको पता ही है कि इंडिया नज़र आना शुरू हो गया, और फिर तो इंडिया ऐसा आया कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने भगाया उसे, और पता नहीं अपने नुकसान कर लिया। सिनेमा हॉल खाली पड़े हैं, पुरानी फिल्मों को हम दोबारा ईद पे लगाते हैं, नाकाम फिल्मों को दोबारा लगाते हैं, वही फिल्म टीवी पे चल रही होती है मुफ्त, और वही फिल्म 1500 की टिकट के साथ चल रही होती है एक सिनेमा के अंदर। मुझे बताइए ये कहाँ का फ़ायदा हुआ और कहाँ का नुकसान हुआ? अपनी कौमियत को पहचानने के लिए आप और बहुत कुछ कर सकते हैं। इस किस्म के जो सिम्बॉलिक किस्म के जेस्चर हैं, ये आप ही का नुकसान कर रहे होते हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकीज़ा का बहुत जिक्र किया जा सकता है। मैंने बहुत सारी तस्वीर भी आपको दिखाई हैं मीना कुमारी साहिबा की। मुझे उनकी ज़िंदगी, उनकी एक्टिंग, उनके तमाम पर्सोना से एक ख़ुसूसी दिलचस्पी है, और उसकी भी वजह यह है कि उनका भी ताल्लुक़ अगर आप देखें तो वो लाहौर से था। उनके वालिद और उनकी वालिदा इकबाल बेगम शुरू में शादी के बाद लाहौर में रहते थे। उनके वालिद बाद में हकीम शकीम बन गए, और उनकी वालिदा स्टेज पे डांस करती थी। उनका नाम इकबाल बेगम था, वालिद का नाम अली बख्श था, मगर ये कहानी भी किसी और वक्त सही। ख़वातीन हज़रात, इस फिल्म की और इस गीत की कहानी मगर यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1990 में एक फ़िल्म बनी नया अंदाज़, और उस फिल्म के अंदर इसी गीत को जो लता बाई ने गाया हुआ है और मास्टर ग़ुलाम मोहम्मद की मौसीकी है, दोबारा नहीं गवाया गया, एक नए अंदाज में पिक्चराइज़ किया गया अदाकारा रेखा पे। अपने अपने पसंद की बात है, 1990 में जब इसको पिक्चराइज़ किया गया तो रेखा को बाकायदा एक स्ट्रीट सिंगर जिनके लिए गीत लिखा गया था, ये जो गाती थी, उस तरह का एक सीन बनाया गया, और रेखा ने अपने अंदाज में एक फोक स्ट्रीट सिंगर की तरह इस गीत को पिक्चराइज कराया, जिसमें लटके झटके बहुत ज़्यादा थे। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा।
اور وہ جو ادائیگی کتھک کے ٹکڑوں کے ساتھ مینا کماری نے کی تھی وہ نہیں تھی. ہم لوگوں کو یہ گیت اور مینا کماری لازم و ملزوم نظر آتے ہیں، اس لیے میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے ریکھا کو سراہا یہ گیت پکچرائز کرتے ہوئے، اور یہ فلم بھی انتہائی ناکام ہوئی جو کہ 1990 میں ریلیز ہو کے چند دنوں میں فلاپ ہو گئی، اور یہ گیت بھی اس کو یہ سہارا نہیں دے سکا. خواتین حضرات، بتانے کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے اس پورے گیت کی کہانی میں آپ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ کس طرح میرے شہر لاہور کے لوگوں نے اس فلم کو، اس گیت کو، اس کے فلمی قالب کو سب سے پہلے اپنایا، اور پھر یہ میگنم اوپس آف کمال امروہیز پاکیزہ بنا. اے ہندی لاہوری ہون دا ثبوت دینا، اے ہندی وطنیت دا ثبوت دینا، اے ہندی تاریخ کڑھ کے اے دسنا کہ جڑا لاہور نوں نہیں جاندا وہ آپ نوں نہیں جاندا. سمجھ آئیے آپ کو میری بات کی؟ ہمارے ساتھ رکھیے، کسی اور پروگرام میں ملیں گے، کسی اور ایپیسوڈ میں ملیں گے.